अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अब मेरे सारे लिसनर्स, सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सब ने खूब अच्छी सी प्यारी सी ईद मनाई होगी और अल्लाह को राज़ी किया, कुर्बानियाँ दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा किया, जो कि खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त है, जिसकी बीवी जिसका बेटा अल्लाह के दोस्त हैं, उनको खूब राज़ी किया होगा और गरीबों को खूब बांटा होगा। यकीनन किसी ने भी अपने फ्रीज़र भरने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि अब ये पुरानी ज़माने की बातें नहीं है कि लोगों ने को गोश्त ना मिलता हो। अब तो हर वक्त खा खा के लोग तंग पड़े हुए। ज़रूर बांटा होगा, क्योंकि इसमें गो के अल्लाह ने मना नहीं किया। इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा घर के लिए है, एक हिस्सा आपके रिलेटिव्स के लिए है और एक आपके नेबर्स के लिए है और एक गरीबों के लिए है। तो ये अलग बात है कि अपने लिए आप सिर्फ 1 पैकेट 2 रख लें कि ताकि सुन्नत पूरी करने के लिए, बाकी वो भी कुर्बा में बांट दें। और कुछ लोगों ने शौकत खानम को अपनी कुर्बानियाँ दे दी, हमारी फैमिली में से भी बहुत सारों ने दी हैं, और कुछ ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए भेज दिया, वहाँ भी बहुत भूख है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोई एक आध कुर्बानी यहाँ दे दे, अपना शौक़ पूरा कर लें, और बाकी सारे कुर्बानी जो देनी है सारे बच्चों के अपने हिस्से, जिसको रब ने तौफीक दी है, ज़बरदस्ती अल्लाह ने कहीं नहीं ठोसा, तो वो वहाँ भेज दिया करें। इंशाअल्लाह अगले साल भी अगर हमें अल्लाह ने मोहलत दी, ज़िंदगी दी, सेहत दी, औकात हमारी ये रखी, तो हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें सबको देखनी नसीब करें। आमीन इलाही सुम्मा। आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम, आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदों से अल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बस अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र और उसके शुक्र से तर रखें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या करीम या रहीम, अपनी रहमतें अनायतें नाज़िल फरमा। हमारी तगोदो मेहनत, हमारी इबादतें सब बहाने हैं, ये तेरा करम है जो तेरी अनायतें होती हैं। तू जो बिगड़े काम संवार देता है, हमारी बिगड़ी हमेशा संवारते रहना। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। हम पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम रखना, हमारे लिए आसानियाँ फरमा, हमें आसानियाँ ही बांटने की रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक अता फरमा, हिम्मत और ताकत दे, अपने शुक्रगुजार बंदों में हमें शामिल फरमा ले। हमारी तकलीफ़ एक बूंद की तरह है, आप यकीन करें, हमारी तकलीफ़ एक बूंद की तरह है, और रब की हमसे मोहब्बत समंदर की तरह है, समंदर जिसका कोई एंड नहीं है। इसी तरह अल्लाह का अपने बंदों से मोहब्बत का कोई अखीर नहीं है। आप यकीन करें, एक वही है जो अपने बंदों का सच्चा खैर खा, सच्चा मोहब्बत करने वाला, उनके ऐबों को ढांपने वाला, उनकी ज़रूरतों को जानने वाला, उनकी तकलीफ़ों को समझने वाला, उनकी परेशानियां दूर करने वाला, उनकी पर्दे, उनके ऐब ढकने वाला, उनके हर दुआ कबूल करने वाला, वो रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह सब की कबूल करे। हमारे मसले बहुत छोटे हैं, रब का करम बेपनाह और इसकी अनायत और अता बहुत बड़ी है। या अल्लाह करीम, हमारे लिए वही फ़ैसला फरमा दीजिए जो हमारे हक़ में बेहतर हो, और फिर हमारे दिल को अपनी रज़ा की जानब मोड़ दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। जब कभी मायूसियाँ
محسوس ہونے لگیں تو اللہ پاک کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں. ہم سب خود بخود پرسکون ہو جائیں گے. اللہ کریم آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کی حفاظت فرمائے اور بے حساب نعمتوں سے نوازے. آپ کو بھی، مجھے بھی، اور سب کو جو مانگ رہے ہیں، جو نہیں مانگ رہے ہیں، سب کو اللہ پاک اپنی خاص نوازشوں سے ان کی جولیاں بھر دے. اللہ بڑا ہی کریم ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے. میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے. اور اس میں ذرا سی بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. اللہ رب العزت بڑا ہی مہربان ہے. آج کسی نے بہت ہی اچھی ایک پنجابی میں نظم بھیجی تھی اور کہا تھا کہ آپ اپنے ایپیسوڈ میں اس کو پڑھیے گا. مجھے بھی اچھی لگی. اس میں لکھا ہے، جو کچھ لکھیا وچ نصیباں ساڈے، اوہی تو بھی لینا، اوہی میں بھی لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. صدا آئی تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا تے نہ کچھ میں لینا. پھر تو خالی ہاتھ چل پڑنا ہے جب بلاوا آ گیا کہ بس فنش، اب اگلی دنیا کی طرف آؤ. جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. جو اپنی اپنا کیا ہے یہی ہمیں ملنا ہے. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا تے نہ میں رہنا. یہ تو حقیقت ہے نا. کسی نے بھی نہیں رہنا، کسی نے بھی. سب نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ بخدا ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی احترام. اللہ رسول نے کہا ہے، تم کسی اور کی جان، مال، عزت تمہارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی تمہاری اپنی. کسی اور کا مال، کسی اور کا حق تمہارے اوپر حرام ہے. اور کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گفتگو، بے حیائی کا کوئی میسج، بے غیرتی کی کوئی پکچر، تو جب کوئی ہم کریں گے ایسی حرکتیں، آپ کریں گے، تو پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی تو ویسا ہی ہوگا نا. کیونکہ جو کریں گے وہی بھریں گے. وہ ایک کہاوت ہوتی تھی بچپن میں، چل تو میں آیا. آج کریں گے کل ہمارے ساتھ ہوگا، آپ کریں گے آپ کے ساتھ ہوگا. لہٰذا ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح محفوظ سمجھیں. کسی کی بیوی ہے، آپ کی بھی بیوی ہے. آپ چاہتے ہیں ہر کوئی اس کی عزت کرے، آپ بھی سب کی بیویوں کی عزت کریں. کسی کی بیٹی ہے، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ ان کی بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت آپ کی بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھے گا. کسی کی بہن ہے، آپ کی بھی بہن ہے. ہمارے ملک میں تو بے غیرتی اتنا بڑھ گئی ہے کہ مرد آپس میں لڑتے ہیں تو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. کچھ تو انسان کو شرم بھی آنی چاہیے نا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب کوئی ان پڑھ تو ہے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ہم نے کیوں کسی کو گالی دینی. کسی کی ماں ہماری ماں ہے، کسی کی بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہماری بھی بہن ہے، کسی کی بیوی ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے، بہنوں کی جگہ ہے. تو خدا سے ڈریں. وہ ایک ایک چیز آپ کی میری لکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ لکھنے والے سو گئے ہیں، اور یہ جو صبح شام ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں فرشتوں کی، وہ کچھ نوٹ نہیں کر رہے. مووی بن رہی ہے، ہر چیز اس رب العزت تک پہنچ رہی ہے. تو خدا سے ڈریں، اس کی مار سے ڈریں. سب کی عزت کریں، سب کی عزت کا خیال رکھیں. کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی بلا وجہ اس کی کوئی ایسی بات کرنا یا کوئی ایسا میسج کرنا بہت ہی بری بات ہے. کسی کے بیٹے اگر ان میں کوئی اونچی نیچ برائی ہے دیکھیں بھی تو بس چپ ہی رہیں،
کیونکہ اللہ رسول کا یہی حکم ہے. بلکہ آج مجھے کسی نے وہ بھی ایک بھیجی تھی اسپیشل، اور اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو پلیز ضرور پڑھ دینا، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کے باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں، شاید کہ وہ خوف کھائیں، لیکن خوف تو وہی کھائے گا نا جس پر اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. اور جس پہ اللہ کا کرم ہوگا وہ تو کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں بری نظر سے. یار کیوں دیکھے گا؟ پتہ نہیں کب ان آنکھوں نے بند ہو جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، کفن بھی پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. پھر اکڑ کس چیز کی ہے اور بےہودگی بدتمیزی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے خوف سے ہم ڈریں. اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں. جب ڈاکٹروں کو چیک نہیں کراتے ہم تندرست ہیں، ایک دفعہ میڈیکل ہوتا ہے 10,000 چیزیں پلے پڑ جاتی ہیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. بسم اللہ پڑھ کے ہر نوالا منہ میں ڈالیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پئیں، بیٹھ کے کھائیں، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، شکر کرتے رہیں. حلال رزق اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں، حلال رزق اپنے والدین، اپنے بیوی، اپنے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالیں حلال، تاکہ وہ صحت بنے اور بچے غیرت والے، عزت والے، کامیاب بن کے ابھریں. یقین کریں کہ حرام گند ہے، گند نے بدبو بن کے ہی نکلنا ہے، اور حلال خوشبو ہے، اس خوشبو نے آنا ہے، اور اللہ نے اس کو ثابت کرنا ہی کرنا ہے. کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، کیونکہ فرشتے تو فرشتے ہیں، انسان تو انسان ہی ہے، لیکن فوراً اپنی کوتاہی پہ اللہ کے آگے جھک جائیں اور اس پہ 2 نفل استغفار کے پڑھیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن آپ نہیں غلطی کریں گے کہ پھر نفل 4 دفعہ غلطی ہو تو 8 نفل پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری عادتیں ختم ہو جائیں گی. جب ہم لوگ 88 میں حج پہ گئے تھے نا، تو ہمارے ساتھ شاید کوئی ایویشن کے افسر تھا یا مجھے نہیں پتا کسی اور یونٹ کا، لیکن ہمارے بیچ میں وہ جب آرمی حج کنٹیجنٹ جنرل ضیاء کو اللہ بہت درجات بلند کرے، اس میں جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے نا 3 جگہ سے، ان کا ہی نام نکلا تھا، وہ گئے تھے. الحمدللہ اس میں میرے میاں کا نام نکلا تھا، تو پھر میں بھی گئی تھی. سب کی بیویاں گئی تھی، کسی کی اور بھی ماں بہن جو تھی جا سکتی تھی وہ اجازت لے کے گئی تھی. چونکہ افطار کے ابو کی کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، تو پھر ان کی امی تو جا نہیں سکتی تھی نا، لوگ آ جا رہے تھے اور عدت بھی تھی. تو وہ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ ینگ افسر تھا، تو وہ کہتا تھا میرے سے جتنی دن میں غلطی ہو اتنے میں نفل پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا سر پہلے دن میں نے 15 غلطیاں ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ اللہ رحم کرے بے حیائی کی، کوئی جھوٹ بولنے کی، کوئی چگلی کرنے کی، کوئی کسی کی پڑی چیز بغیر اجازت کے منہ میں ڈالنے، یہ بھی تو گناہ ہی ہے نا. میں کسی کی طرف دوسری دفعہ نظر اٹھا کے دیکھنا. تو کہتا میں نے 30 نفل پڑھے. اگلے دن میرے کم ہو گئے، 26 پہ آ گئے، پھر میرے تقریباً 20 پہ آ گئے. پھر کہتا جب میں حج سے واپس آ رہا ہوں تو آج رات کو میرا کوئی نفل پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ نے مجھے صراط مستقیم پہ چڑھا دیا. اللہ سے ہدایت مانگو، وہ دیتا ہے. دیکھیں غلطیاں اور کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن وہ رب جلیل معاف بھی کرتا ہے. اور وہ ہم لوگ تو لیڈیز تو بائی ایئر آ گئی تھی نا، لیکن وہ آئے بھی پھر پورے زیارتیں کرتے ہوئے پورے بس پہ پاکستان تک، وہاں سے ٹرکی میں انہوں نے زیارتیں کی، اس طرح ایران میں کی، اس طرح جہاں جہاں جو آیا، مجھے پتہ نہیں اب کون سی جگہ. حضرت ایوب کے وہ جہاں چشمہ کنواں نکلا تھا وہاں بھی گئے، اور ڈیڈ سی، سب کچھ انہوں نے ہر جگہ زیارتیں کی، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی. بڑا ہی مبارک حج تھا. اللہ جنرل ضیاء کو بہت بڑے درجات بلند کرے. بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا. کاش کہ ایسے لوگ ہی برسر اقتدار آئیں جو اتنے نیک ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار. تو جس نے بھیجی نا نظم، میں وہ بھی آپ کو سناتی ہوں. کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری
ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دوں، تو چپ ہی رہنا، چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا، تو پھر ہم بھی چپ ہی رہیں، اللہ سے ڈریں اور چپ ہی رہیں، کسی کی برائی کو کبھی نہ اچھالیں۔ تو آج مجھے پھر اور دعائیں بتانی پڑ رہی ہیں، لیکن وہی 3 مخصوص پریشانیاں جو لوگوں کو زیادہ چل رہی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس میں ہم سبھی لوگ ہیں، ہم نے اپنی چادر سے زیادہ اپنے پیر پھیلا لیے، ہم نے اپنے خرچوں کو بلا جواز بڑھا دیا، گھروں کو بڑے لیوش بنا لیا، سجا لیا، دعوتوں کو، اسی طرح لباس ڈیزائنر پہ چلے گئے جو بلا وجہ، پہلے سادے زمانے تھے وہ ٹھیک تھے۔ اسی طرح سکولنگ بچوں کی پڑھائیوں میں فیشن بن گیا، ضروری جس کے بچوں کو کوئی اچھا سا ٹھپا نہ لگے، فلانے کنٹری سے پڑھا فلاں تو وہ بچے پہ کمتر ہو گئے۔ اسی طرح مہنگے آپ نے کوئی چیزیں نہیں لے لی تو پھر آپ کا فیشن مکمل نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ اور کھانے بالکل چینج ہو گئے، اب بچے وہ سادے کھانے جو گھر میں ہم لوگ بچپن میں کھاتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ آلو گوشت شوربہ ہے، آج قیمہ مٹر یا قیمہ آلو ہے، آج مولی کے پراٹھے ہیں، آج چکن ہے شوربے والا ہے، آج کیا ہے جی دال ہے، آج ساگ ہے، آج کڑھی۔ اب تو بچے نہیں کھاتے نا یہ، آپ 10 کھانے بنائے وہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ فلانا میک ڈونلڈ کا چیز، فلانی KFC کی، فلانا شیک، فلانا جوس، فلانی چیز، وہ تو نہیں کھاتے نا۔ سارے ہی بچے، تمام بچے، بڑے بچے، چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے، تو ہم نے اپنے خرچے پر، گاڑیاں ہوں کوئی بڑی مہنگی شو بنے، سٹائل ہوں، پہلے لوگ ٹرینوں میں بھی سفر کرتے تھے، بسوں میں بھی سفر کرتے تھے، اب اگر 4 بندے جائیں تو 2 گاڑیاں جائیں، 6 بندے جائیں 3 گاڑیاں جائیں، تو پھر ہم نے خرچے بڑھا لیے نا۔ اللہ نے ہمارے رزق نہیں تنگ کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو تنگ کر لیا، لیکن اب ہماری عادتیں خراب ہو گئی، میری بھی ہو گئی، آپ لوگوں کی بھی ہو گئی، کیا ہو سکتا ہے؟ پیچھے ریورس ہونا بہت مشکل ہے، اب کمروں میں ہو نہ ہو AC چلتے رہتے ہیں، پہلے کسی کمرے میں لائٹ ہو تو بڑے فوراً بند کرتے تھے کہ بھائی بل آئے گا، جبکہ بجلی بھی سستی تھی۔ اللہ مالک ہے، اللہ سب کی زندگیوں میں رزق میں برکت دے، جہاں تک ہو سکے فضول خرچی کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن جو نہیں ہو سکتی سٹیٹس سمبل بن گیا تو اللہ کرے وہ ہماری رزق روزی میں برکت دے، لیکن ہمارے رزق میں غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، سفید پوشوں کا، وہ رشتہ داروں میں ہے، نیبرز میں ہے، گھر کے کام کرنے والوں میں ہے، یہ ضرور حصہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے حصے سے نکل جائیں، ہمیں صرف آپا دھاپی پڑ جائے، وہ نہیں، پلیز۔ تو میں آج پھر اس پہ اپنے تجربے والا جس سے میں گزری ہوں دوبارہ وہ کچھ چیزیں بھی پڑھنے کے لیے بتا رہی ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں نا، کہ ہمیں بہت A1 کامیابی ملے، تو کیا کریں؟ میں نے کیا کیا ہے، آپ کوئی نماز کا ایک وقت چوز کر لیں، ظہر یا مغرب یا عشاء، عصر کے ساتھ جو نفل پڑھنے وہ نہیں پڑھ سکتے تو، اور وظیفہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ اس وقت پڑھیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جو آپ کو لگے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، آپ پہ ہے، میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈال رہی۔ اس کے بعد
आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ें उसकी फजीलत ज़्यादा है, और अगर उसमें आप एक दफ़ा ज़रूर ऐसे पढ़ लें कि हमीद मजीद पे रुक के 100 दफ़ा पढ़ें, फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला वो पढ़ के हमीद मजीद पे उसको 100 दफ़ा पढ़ें, इस एक दफ़ा ऐसे पढ़ लें। बाकी जो आप हस्बे ताकत हस्बे ज़रूरत पढ़ लें। अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ये तो सबको पता है। तो वो आपने पढ़ लिया। अब आप क्या करें, 79 दफ़ा सूरा पढ़े इज़ा बिस्मिल्लाह समेत, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। कितना पढ़ना है? 79, यानी कि एक कम 80 दफ़ा। ये आपने पढ़ लिया। मकसद दिमाग में रखना है, आप किस काम में कामयाबी के लिए पढ़ रहे हैं, ये आपके जहन में, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए पूरा टाइम। अल्लाह तो है ना, वो इज़ा जा नस्रुल्लाह, जो इसमें इसके मैंने हैं। फ़तह कैसे अल्लाह ने दी, फ़तह मक्का कैसे दी, जंग बदर में फ़तह कैसे दी, जंग खंदक में फ़तह कैसे दी, जंग खैबर में फ़तह कैसे दी, आपने जहन में रखना है। लेकिन आपने साथ जिसका काम है ना, आपके मियाँ का काम है, बेटे का है, बेटी का है, भाई का है, बहन का है, जिसका भी है, आपका अपना है, आप उसको दिमाग में रखें। और ये 79 दफ़ा पढ़ लें। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, 1111 मरतबा, यानी 11 तस्बीहां आपने पढ़नी है। या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो। लेकिन तेज़ नहीं पढ़ना है। या लतीफ़ों पे सोचना है, ए मेरे अल्लाह तू बारीक बीन है, बारीक से बारीक चीज़ भी तुझे नज़र आती है, तुझे पता है मेरी क्या ज़रूरत है। ये अल्लाह को नज़र में रख के करना है। और मेरा ये काम, यानी दिल में रखना है कि मेरा ये काम कर दे, जिस काम के लिए कामयाबी चाहिए। 11 तस्बीह ये आपने 3 दिन तो ज़रूरी पढ़ना है, इसमें तो कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कुछ दिन, कुछ हफ्ते पढ़ते रहें उसी टाइम, आप यकीन करें आपको हर रोज़ ख्वाब आएगा और आपको उसके मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपसे एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोल रही, मैं अपना प्रैक्टिकल बात आपको बताती हूँ। मुझे कभी शौक़ नहीं होता कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, नहीं, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और मैं भी कोई गरीब गुरबी बेचारी मसरूफ़ ही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं शौक़ से आपके शौक़ को जगाना चाहती हूँ। जाग जा शौक़, जाग जा शौक़, यकीन के साथ जाग जा। तो आपने ये पढ़ना है। मैंने ये पढ़ा था जब भी अपने बेटों की दफ़ा, उसामा हारिस की दफ़ा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और मैंने अपने मियाँ के जो बिज़नेस थे ना उनके लिए, या जब मेरा एग्ज़िबिशन होता था, तो मैंने, यकीन करें, मैं चलो एक दफ़ा का ही वाक़या बता देती हूँ कि मैंने वो पढ़ा अपने बेटे के लिए कि वो बहुत क्रेज़ी है कि वो एयरफोर्स में ज़रूर जाए। वो कहता मम्मा पाकिस्तान में एक गया तो मैं ही हूँगा। अगर खुदा न खास्ता कोई आई साइड वीक निकल आए तो ये तो अल्लाह का मामला है। वो 6/7 मांगते हैं, इसकी कम हुई तो वो कैसे इसको फाइटर पायलट बनाएंगे, ये F-16 के ख्वाब देख रहा है। अच्छा, फिर मेरे दिल में ये था कि अगर कलर ब्लाइंड खुदा न खास्ता निकल आए, फिर अगर कोई पैदाइशी शुगर वगैरह निकल आए, मैं डरती थी, माँ थी ना, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का कोई मसला है। इसी तरह जब मेरा बड़ा बेटा कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहता था ना, कि मैंने मम्मा कंप्यूटर में करना ही करना है, इंजीनियरिंग वहाँ से करनी, अमेरिका भेजो या कनाडा भेजो, तो मेरा कनाडा में हमने घर, हमारा घर था, तो मेरी ख्वाहिश थी फिर वहाँ जाए ना, अपने घर को भी देख लेगा, बिज़नेस को भी देख ले। तो मैंने पढ़ा। अच्छा, अब जब मैंने छोटे बेटे की दफ़ा पहले दिन पढ़ा, मैंने उस ज़ोहर के बाद पढ़ा था, क्योंकि वो टाइम मेरा ज़रा होता था ना, लंच ब्रेक, ये वो, अपने बिज़नेस से ज़रा रश कम, तो मैंने कहा इसमें ही पढ़ती। तो मुझे पहले दिन ख्वाब आया कि मेरे घर के बाहर एक बेल उगी है ऊपर तक, और उस पर फूल ही फूल, छोटे छोटे साइज़ के गुलाब के फूल हैं, रेड कलर के। तो वो ऐसे बंचेस हैं पूरे, जो जिसको लगते हैं ना, ऐसे पूरे पूरे बंचेस, गुच्छे गुच्छे, वो ऐसे लटक रहे, खिड़कियों के आगे, दरवाज़ों के आगे, ऊपर तक, मेरे ऊपर तक, ऊपर की स्टोरी तक।
تو میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا۔ پھر میں نے جب دوسرے دن پڑھا تو میرے خواب میں آیا کہ کوئی میرے لیے آموں کے کریٹ ہمارے گھر کے لیے لایا ہے، اور جب وہ ہم نے اندر لا کے کھول لیا تو اتنے اتنے بڑے چونسا آم ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے مبارک ہو، ہر آم کے اوپر لکھا ہے مبارک ہو۔ تو میں جس کام کے لیے پڑھ رہی تھی میں نے کہا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا میرے بیٹے کے لیے، اس میں زندگی صحت بھی ہوگی، مبارک بھی ہوگا اور آسانی بھی ہوگی۔ اور پھر میں نے تیسرے دن پڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے تو وہ ایسے ایک لیمپ ہے اتنا اونچا ہے، اس کی لائٹ جل رہی ہے، وہ انگلی سے ایسے کر رہا ہے، تو وہ ایسی سیڑھیاں چڑھ کے خود ہی اوپر جا رہا ہے، لیمپ اکیلا ہی میرے بیٹے کی انگلی کو دیکھ کے چڑھ رہا ہے، بیسمنٹ سے اوپر آیا ہے، اوپر سے پھر اوپر جا رہا ہے، اور پھر جب اوپر چلا گیا ہے وہ میرا بیٹا ایسے انگلی کرتا ہے وہ ایسے جاتا ہے، میرا بیٹا ایسے انگلی کرتا ہے وہ ایسے جاتا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ انشاءاللہ کامیاب۔ میں نے اس کے ہاؤس ماسٹر کو سرگودا فون کیا کہ سر وہ میرے بیٹے کا کیسی پڑھائی جا رہی ہے، اس کے جو آپ لوگ ٹیسٹ لے رہے ہیں کیسے ہیں، کیونکہ مجھے ہے کہ جب یہ رسال پور اکیڈمی کے لیے ٹیسٹ دے تو اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اس نے کہا جب آپ اتنی دعائیں کر رہے ہیں تو کیا ٹینشن ہے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت بریلینٹ ہے، اللہ کامیاب کرے گا چشمے بدو۔ اسی طرح جب میرا بیٹا پڑھنے جانا چاہتا تھا تو وہ بہت کریزی تھا، بہت، تو میرا دل ڈرتا تھا کہ وہ اس وقت وہ ہر ویزے کو نو کرتے تھے ینگسٹر کو، کیونکہ جو ہم نے ایٹمی پلانٹ لگا لیا دھماکہ ہو گیا تو بڑی سختیاں ہو گئی۔ تو میں اس وقت جا سکتے تھے امبیسی تک، باہر تک، تو خود اندر جاتے تھے، یہ والا سسٹم نہیں تھا جو اب ہے۔ تو میں پڑھ رہی تھی، گھر سے پڑھ گئی، اور میں ادھر گھاس پہ سجدے میں تھی، تو میرے بیٹے کا جب اندر اللہ زندگی دے ہو گیا اوکے ویزا، تو اس نے ایک لڑکے کو کہا، اس کا بھی ہو گیا تھا، کہ باہر میری مما ہوں گی تو تم ان کو بتانا کہ میرا بھی ہو گیا ہے، آپ بس 2 ہی لوگوں کا اوکے ہوا تھا۔ تو اس نے کہا میں کیسے آپ کی مما کو پہچانوں گا؟ اس نے کہا ہیں تو میرے مما پاپا دونوں، لیکن ان کے پاس یا تسبیح ہوگی یا ہو سکتا ہے وہ سجدے میں ہو، تو بس سمجھ لینا وہ میری ماں ہے، بس اس کو بتا دینا۔ تو میں سجدے میں دعا کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی آہٹ ہے میرے پاس، کوئی ہل رہا ہے مجھے احساس دلانے کے لیے۔ تو میں نے جب دعا ایسے آمین کہہ کے دیکھا تو اس نے کہا آنٹی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے کا ویزا لگ گیا ہے۔ تو وہ تھوڑا لگتا ہے اس کو، جب پاسپورٹ ملے گا تو وہ باہر آئے گا۔ پھر میں نے شکرانے کے ادھر ہی نفل پڑھے۔ اسی طرح میرے میاں کے ہر ٹینڈر کے لیے میں پڑھتی تھی، اور ماشاءاللہ ہر ٹینڈر پہ وہ جیت کے آتا تھا اور مجھے کرتا تھا۔ صرف اس پڑھائی سے ہماری کوئی سفارش نہیں تھی، للہ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم ناچیز ایک مٹی تھے، مٹی، اللہ کے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جب میرا ایگزیبیشن ہوتا تھا میں پڑھتی تھی، پڑھ کے جاتی تھی، لیکن میرا ایگزیبیشن سب سے زیادہ اللہ پاک کامیاب کرتا تھا، مجھ سے گنا نہیں جاتا تھا کتنی سیل ہوئی ہے روز۔ تو آپ بھی پڑھیں تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب میں دیکھوں دوسری کون سی بات میں نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ ہاں، دوسری یہ ہے کہ اگر لوگ جو کہتے ہیں کہ قرض سے جان نہیں چھٹ رہی، تو قرض سے تو جان نہیں چھٹ رہی نا۔ کسی نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں اور وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کی انسٹالمنٹ آئی رہتی ہے، اور وہ پہلے 2-3 سال تو اپنے ہی پیسے لیتے رہتے ہیں، جب آپ پتہ کریں تو کچھ اترا تو ہوتا ہی نہیں۔ اور کسی نے ہوم لون لیا ہوتا ہے، وہ ایک اور مصیبت، کسی کا 25 سال، کسی کا 20 سال، وہ ایک مصیبت ہے۔ پہلے 5-6 سال تو بس سارا وہ انٹرسٹ ہی اپنا پورا کرتے ہیں، پھر آپ کو کوئی تھوڑا سا سکون ملے تو ملے، اور کوئی بینکوں کو نہ پوچھے تو وہ کم بھی نہیں کرتے، بس چلتے ہی رہتے، چلا بھائی چل، لوٹ کے کھا گئے بینک تو کم وقت۔ اور جو کوئی پرسنل لون لے لے، اللہ معافی، جنہوں نے بھی لیا ہے وہ کہتے ہیں ہم مر گئے، ہم پیسے دے دے مر گئے، 10,000 بھی کم نہیں ہوا، اور ہم 6-6 7-7 لاکھ دے چکے ہیں 15 لاکھ لے کے، تو پریشانی تو ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہر ماں باپ کہتا ہے کہ ہم کہیں یہ نہ ہو اپنے بچوں پہ بوجھ چھوڑ کے مر جائیں، وہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کو پالیں گے یا ماں باپ کے قرضے اتارتے رہیں گے؟
تو اللہ سب کے قرض کا اترنے کا غیب سے بندوبست کر دے. اس کے لیے میں آپ کو قیمتی ترین بات بتاؤں. سورہ آل عمران کی آیت ہے نا شاید 26-27. اللہم قل اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، اور جو پڑھ سکتا ہے ذرا ہمت والا ہے وہ 313 دفعہ پڑھ لیں، کچھ دن کچھ ہفتے. اس کے بعد وہ 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام، کبھی نہ چھوڑے تا زندگی، کبھی اس پہ قرض نہیں رہے گا انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم اگر اس پہ سبیر پہاڑ جتنا قرض ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت غیب سے بندوبست کر دے گا جیسے مرضی. تو ہمارے نبی نے جو کہا سچ کہا. جس پہ اللہ درود و سلام پڑھتا ہے، جس پہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا صاف ستھرا کر کے یہ ہمارا پہنچا دے پڑھ کے. وہ ہمارا نبی وہ نبی کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، اتر جائے گا انشاءاللہ. پڑھ کے تو دیکھیں. اور ایک آپ اللہم اکفنی بی حلالکا ان حرامکا و اغننی بی فضلکا امن سواک. اے اللہ کفایت کر ہماری حلال کی گئی روزی سے، بچا کے اپنی حرام کی گئی روزی سے، اور ہمیں اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. جس پہ قرض ہے وہ پڑھے، جو قرض نہیں لینا چاہتا وہ پڑھے. 5 تسبیحاں ہر روز بعد نماز عشاء. میں جب اپنا گھر بنا رہی تھی تو میں یہ 5 تسبیحاں پڑھتی تھی. الحمدللہ مجھے کسی سے 1 روپیہ قرض نہیں لینا پڑا تھا. اب کوئی دیکھتا تھا اس کو یقین نہیں کرتا تھا کہ اتنا خوبصورت اتنا بڑا گھر اس عورت نے اپنی محنت مشقت سے بنا لیا. میری کوئی ٹیکسٹائل مل تو نہیں چل رہی تھی نا، اور میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، مجھے صرف رب نے دیا. میں کیوں جھوٹ بولوں، سچ کیوں نہ بولوں. میں نے محنت کی، کوشش کی، اس نے میری محنت اور کوشش سے بڑھ کر مجھے دیا. تو میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ میں یہ اپنے دل میں لے کے نہیں مرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کچھ لوگ سن لیں، وہ لکھ لیں گے، وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے. کوئی سبسکرائب کر کے بتا لے گا، کوئی لکھ لے گا کتاب میں ویسے بتائے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو کوئی کرے گا نا. تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. وہاں ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، تو وہاں لاکھوں کروڑوں نیکیاں اگر ہمیں مل جائیں گی تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہی چاہیے، اور تو کچھ نہیں چاہیے. تو یہ آپ پلیز پڑھ لیا کریں، یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، جو ہے نا مغرب کی نماز، اس کے بعد آپ پہلے 40 دن تک آپ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یعنی اس میں 2 چیزیں ہیں، میں نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا. تو جس کو بھی یہ 2 پرابلم ہے، کسی چیز کا خوف ہے یا بھوک ہے، تو یہ پڑھے 40 دن 500 مرتبہ، یعنی 5 تسبیحاں 505 دفعہ اول آخر درود شریف. اور جب 40 دن ہو جائیں تو تا زندگی 110 دفعہ سورہ قریش پڑھے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. یہ اپنی اولادوں کو بھی آپ پلیز بتاتے رہیں. ہمارے بعد کون ان کو بتائے گا؟ آپ یقین کریں میں اپنی ہر چیز کو ڈائریوں میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو دیکھیں یہ بھی ڈائریوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ میری ڈائری. اسی طرح میں نے اپنے قرآن پاک کے ہر پیج پہ جو آیت جس کو جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں نا، اس کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کس کام کے لیے کب کیسے پڑھنی ہے. میرے بعد میری کوئی بہو بیٹی کوئی گرینڈ چلڈرن میں سے کھول لے، بیٹے میاں، تو وہ پڑھ لے، یا وہ کسی کو قرآن پاک دے دیں اٹھا کے تو کوئی اور فائدہ اٹھا لے.
میں نے اپنے ہر قرآن پہ بدل بدل کے پڑھتی ہوں تاکہ سب پہ لکھا جائے. تو آپ بھی پلیز یہ چیزیں ضرور پریکٹیکل ہیں. میں وہ بتا رہی ہوں جو میں نے کیا ہے. میں ایسے ہی گناہ گار سی ہوں، کمتر، چھوٹی سی معمولی سی کیڑا مکوڑا، لیکن اگر مجھے کچھ پتا ہے تو میں کیوں نہ آپ کو بتا دوں. اچھا، اور یہ آپ پڑھ لیا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک دعا ہے نا، اب مجھے یاد نہیں ہے یہ کون سے سپارے کی ہے، لیکن میرا خیال ہے 20ویں سپارے کے کہیں بعد ہی ہے. لہو مقالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. آپ ڈالیں گے نا گوگل پہ تو آگے آیت آ جائے گی. چونکہ مجھے یہ سال سے زبان نہیں آتی ہے، تو پھر میں نے یاد نہیں کبھی رکھا کہ یہ اب کہاں تھی. تب یاد تھی تو اب مجھے ویسے ہی آتی ہے. تو مجھے قرآن مجید کھولوں گی تو مل جائے گی، لیکن مجھے زبان نہیں آتی ہے. لہو مقالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. لہو مقالد السماوات والارض، اللہ کے پاس ہے زمین و آسمان کی کنجیاں. کا مالک وہ اللہ ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے بے حساب رزق دے اور جس کو چاہے ناپ تول کے تنگ تھوڑا دے. انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز پہ مکمل قادر ہے اور اس کو سارا ہی پتہ ہے. تو جب آپ پڑھیں گے نا اس کو اس نیت سے میرے رزق کو بڑھا دے، 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اور ایک پڑھا کریں، ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے. بس جب آپ کے معاملات اس کے سپرد ہو گئے، آپ ناکام نہیں ہو سکتے. آپ کے بچے ناکام نہیں ہو سکتے. آپ کے بچے فیل نہیں ہو سکتے. آپ کے بچے خراب نہیں ہو سکتے. کیسے ہوں گے؟ جن کا نگران اللہ ہو گیا. نہیں ہوں گے. وہ چاہیں گے بھی تو نہیں ہوں گے. وہ کوشش کریں گے، اللہ رکاوٹ ڈال دے گا، نہیں بدکار ہو سکے گے. اللہ سے مانگے. دوسرا، قرض سے اتارنے کا ایک درود بھی ہے جو ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آپ یقین کریں، کہاں سے قرض اترے گا اللہ جانتا ہے، کہاں سے آئے گا اللہ جانتا ہے، کیسے پورا ہوگا اللہ جانتا ہے. چونکہ وہ جانتا ہے اس لیے ہوگا. پتھر پہ لکیر ہے، انشاءاللہ ہوگا. جب ہم اس کے سپرد کام کر دیں گے، کام کی کیا مجال ہے کہ ہو نا، کام کی کیا جرت ہے ہو نا. آپ نے یہ چیزیں میں نے بڑے تفصیل سے، بڑی تسلی سے، بڑے حوصلے سے آپ کو بتائی ہیں اچھی طرح. پھر بھی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ اپنا میسج کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے کہ مجھ سے پوچھ لو. میں 100 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں اثر پیدا کرے، میری دعا میں اثر پیدا کرے. اور اپنے والدین کے لیے صبح شام 27 دفعہ ضرور پڑھ لیا کرے. اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تاکہ یہ پوری امت کے لیے بھی دعا ہو جائے، آپ کے والدین کے لیے بھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اپنے والدین کے لیے اور مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کے لیے دعا نہیں کرے گا، اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھے گی. یہ نہ ہو کہ آپ محنت کریں اور دعا ادھر ہی گری پڑی رہ جائے. اس کو اوپر بھیجنے کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور دوسرا، اللہم اغفر اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر، مغفرت کر دے. اللہم اغفر اللہم ارحم، اللہ رحم کر دے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم ارحم اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خوش، اللہ کا رسول خوش، آپ خوش، میں خوش، سب خوش. تو
پھر اور کیا چاہیے. کسی کے لیے اچھا سوچیں, جو بوئیں گے نا وہی اگے گا. کسی کے جان و مال کی حفاظت کریں, لوٹنے والے نہ بنیں. کسی کی عزت آبرو کی حفاظت کریں, لوٹنے والے نہ بنیں. کسی کی امانت کی حفاظت کریں, خیانت کرنے والے نہ بنیں. اللہ بہت بڑا ہے, بس اس سے مانگیں, وہ سن رہا ہے, وہ دے گا, ہمارے مانگنے سے زیادہ دے گا. ہمارے بندے کا ایک ہاتھ ہے, تیرے 1000 ہاتھ. ہم تو ان چھوٹے سے 2 ہاتھوں سے مانگتے ہیں نا, اس کے تو کروڑوں اربوں ہاتھ ہیں. وہ تو میکائیل کو کہے گا جا اور ڈھیر لگا دے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ترس رہا ہوتا ہے, اچانک اللہ ایسا کام دے دیتا ہے قسم خدا کی کہ پھر گنا بھی نہیں جاتا, سمجھ نہیں آتی کہ ایسے گنے. اب ہم ان کے کریں کیا؟ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں, یہ لے لے وہ لے لے, ہمیں اوقا لگ جاتا ہے. سکون تو پھر بندے کو آتا نہیں نا. پھر ہم رسک ہی نہیں لینا چاہتے. بینک والوں کو کہتے ہیں کہ اپنی جو کاؤنٹنگ کرنے والے ہیں نا کاؤنٹر, اس کو گھر لے اٹھا کے لے آؤ میرے, اور ان کو گنو اور پھر لے جاؤ, رسید دے جاؤ. کاغذ پکے لے کے اور رسیدوں والے, اسٹیمپ والے. یہ نہ ہو کوئی ایویں ہی آ جائے آپ کے گھر سے آ کے لے جائے بغیر سائن کیے, بغیر آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہے میں بینک والا ہوں. ایسے بھی اب فون آتے ہیں. پھر مجھے کوئی یہ نہ الزام دے آپ نے تو کہا تھا. پتہ ہو یہ بینک والا ہے, آپ ذاتی طور پہ جانتے ہوں, اور اس کو کہیں کہ وہ آ کے لے جائے کاؤنٹنگ کر کے, تو زیادہ اللہ نے دیا ہو تو وہ لے جاتے ہیں. یہ پوچھتے کہاں سے آئے, آپ ان کو اپنا سورس بتائیں. اللہ پاک ہمیشہ حلال دے, وائٹ منی دے. اللہ ہمیں کبھی نصیب ہی نہ کرے کہ ہم منی لانڈرنگ کریں یا ہم بلیک منی کو یوز کریں. اللہ ہمیں وائٹ منی, برکت والی, خیر والی اور خوشیوں پہ خرچنے والی, اور ضرور اس میں سے کچھ اللہ کا حصہ وعدہ کر لیں کہ جب یہ ہوگا کام, اس میں سے ہم اتنے % اللہ کے رستے میں دیں گے. بس اتنا وعدہ کریں جتنا سہولت سے آپ دے سکیں. اتنا وعدہ نہ کر لیں کہ پھر آپ کو دینا بھی مشکل ہو جائے اور آپ کے اپنے کام رہ جائیں, پھر مانگنے والے رہ جائیں. ایسے اللہ کہیں نہیں کہتا. بس اللہ بہت بڑا ہے. تو میرے خیال میں آج کا کافی لمبا ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں اچھا بھی ہوگا, آپ کو پسند آئے گا, آپ عمل کریں گے. میرا دل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پریکٹیکل بات آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے کام آئے اور آسان بھی ہو. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ایک دفعہ پھر آپ سب کو گزشتہ عید مبارک. خدا حافظ.